बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो सबसे आम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। सुहेल अफरीदी ने और अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कुछ वीडियोज भी चलाई हैं, सबूत भी दिखाए हैं कि किस तरह से रियासत ने इनके ऊपर गोली चलाई, किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया, कैसे इनका रास्ता रोका गया और कौन जिम्मेदार था कल की सारी हरकतों का। तो लगभग वही है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत क्लियरली बयान कर दिया है और अपने कंसर्न्स भी उन्होंने बताए हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमारे पहुंचने के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी का स्क्वाड खड़ा किया गया, तमाम सड़कें इन्होंने खुद ही बंद की थी। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप रास्ते बंद ना करें, मुझे जाने दें, क्योंकि आप 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं अपनी काबीना और पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान से यकजहती के लिए जा रहा था। ना कोई एहतजाज हम करने जा रहे थे, ना कोई जलसा करने जा रहे थे, ना ही हमने कोई ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पता नहीं किस चीज का खौफ था। उन्होंने इस्लामाबाद की मेन हाईवे बंद कर दी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 10 से 11 घंटे तक मुसलसल तकलीफ में रखा। अब जनाब वो कह रहे हैं दहशतगर्दी वाली पुलिस और स्क्वाड के साथ आप डील कर रहे हैं अरकान असेंबली को, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। फिर वो सूबा जो पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मादनियात दे रहा है, वो सूबा जो कुदरती वसाइल फराहम कर रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने हम पर गंदम बंद कर दी है, वफाकी हुकूमत ने हम पर गैस बंद कर दी है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना एनएफसी में हमारा हिस्सा दिया जा रहा है, ना एनएचपी में, ना दीगर वसाइल, हमें कोई हिस्सा हमारा मिलता ही नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को डंडे मारे गए, हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया गया, अनवर ताज को, शफकत ऐवान साहब को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चलाई गई, हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसके कंधे में अभी भी गोली लगी हुई है। तो वहां भी मैंने पुलिस अफसरान से कहा कि आप चाहते क्या है? क्या आप नफरतें बढ़ाना चाहते हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है या जोड़ना है? क्योंकि ये रवैया कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। यही रवैया रहा तो नफरतें बढ़ेंगी। जब नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। इमरान खान साहब का इलाज इनकी फैमिली की मौजूदगी में और उनके जाती डॉक्टर की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में किया जाए। इसमें क्या गैर आईनी है? ये मुतालबा हमारा बिल्कुल कानूनी है और आईनी मुतालबा है। हमने पहले भी देखा है कि जाली प्लेटलेट्स का मामला सामने आया था। इमरान खान वजीर आजम थे तो सारे इदारे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूरी दुनिया को मालूम था कि प्लेटलेट्स जाली थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उन्हें जाने दिया। वो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि सालों तक वहां पे रहे, मगर किसी इदारे को फिक्र नहीं हुई उनको वापस लाने की। अब जब साइफर के जरिए सच साबित हो गया है कि इमरान खान सच्चे थे, इमरान खान हक पर थे, तो फिर इमरान खान ने बैरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रूस का दौरा भी किया था। ये अपनी जात के लिए नहीं किया था। रूस के दौरे से उन्हें जाती तौर पर फायदा तो नहीं होना था। वो पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तानियों के लिए गए थे, ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले। आज आप देख लेना नादरीन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं ले पाता रशिया से तेल, लेकिन भारत आज भी रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका ने उसको खसूसी इजाजत दी हुई है। पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाजत नहीं है कि आप रूस से तेल ले सकें, लेकिन भारत को इस बात की इजाजत है कि वो रूस से तेल ले सकता है। बहुत सारी चीजों में भारत को फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका ने, पाकिस्तान को नहीं दी हुई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो छोटी ताकतें हैं, और भारत को वो तैयार करता है चाइना के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत को अब बहुत ज्यादा मजबूत करेगा अमेरिका, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और ये होना है, क्योंकि जिस किस्म का प्रोटोकॉल वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, उससे बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया रूसी सदर को। ये जब रूसी सदर पहुंचे हैं चाइना में अभी दौरे पर, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के साथ जब उसका मवाजना किया गया, तो रूसी सदर को लेने के लिए ज्यादा गर्मजोशी दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से, चाइना की सरकार की जानिब से रूसी सदर के मामले में ज्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, ज्यादा बेहतर गर्मजोशी और जज्बात दिखाए गए हैं एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था चाइना की तरफ से, कि प्रोफेशनली वो सारी चीजों को डील कर रहे थे। वो ऐसे डील कर रहे थे कि एक मद्दे मुकाबिल मुलाकात के लिए आया, लेकिन जब ये प्यूटन आए मुलाकात के लिए तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई दोस्त, कोई भाई मुलाकात के लिए आया।
تو یہاں پہ ایک فرق ہے، اور جو فرق ہے وہ امریکن بھی سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی آئیڈیا ہے. امریکن جانتے ہیں کہ چائنیز ان کے لیے مستقبل کا ایک بڑا خطرہ ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ خطے میں ہمیشہ سے انڈیا کو ایک اتحادی کے طور پہ رکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کوارڈ نام کی ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے، جس میں چائنا کے خلاف جو ہے وہ انڈیا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہ ممالک اکٹھے انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، بحریہ پر مبنی ہے، بہت تگڑا ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو کوارڈ کہتے ہیں. یہ 4 ممالک ہیں، اس کے اندر ان کا ایک دفاعی اتحاد ہے کوارڈ کے نام سے. تو اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ واپس آ جاتے ہیں عمران خان صاحب والے مسئلے پر، لیکن وہاں پروٹوکول تو بہت دیے انہوں نے پیوٹن کو، میں نے آپ کو بتا دیا. عمران خان صاحب کے معاملے میں ججوں نے بھی انصاف کا گلا گھونٹ دیا ہے. ایک تو سہیل آفریدی نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے، بہت سارے انہوں نے جو تکالیف قوم کو ہیں وہ بتائیں کہ کس طریقے سے ان کی خارجہ پالیسی ہے اس نے پاکستان کو برباد کر دیا، کس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی پالیسی سے پاکستان کو برباد کر دیا. جو بیرونی اور اندرونی قرضہ ہے پاکستان کا وہ 97,307 ارب تک پہنچ چکا. جب پاکستان بنا تھا تب سے لے کر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے والے دن تک جو ٹوٹل قرضہ لیا تھا اس سے زیادہ قرضہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف مل کر لے چکے ہیں. یعنی عاصم منیر اور شہباز شریف نے اتنا قرضہ لیا ہے کہ پاکستان کے سارے سابق وزیر اعظم اور آرمی چیف مل کر نہیں لے سکے. ایک طرف آپ پاکستان کے سارے سابق آرمی چیف، سارے ڈکٹیٹر اور سارے آپ وزیر اعظم رکھتے ہیں ایک طرف، اور ان سب کا قرضہ ان کے ساتھ رکھ دیں، تو دوسری طرف عاصم منیر اور شہباز شریف کو آپ رکھ دیں اور ان کا قرضہ رکھیں تو ان کا قرضہ جیت جائے گا. ان کا وزن زیادہ ہے، ان کا پلڑا جھک جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے زیادہ قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھایا ہے. بہرحال لاقانونیت کا انہوں نے بتایا جی لاقانونیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ وکلا، نہ سیاستدان. ججز خود خطوط لکھتے ہیں اور جو جج خطوط لکھتے ہیں ان کو پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. عدلیہ کو تو مفلوج کر دیا. عدلیہ کی حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، کئی مہینے ہو گئے. بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند ہیں، کئی مہینے ہو گئے. اور آج جسٹس ڈوگر نے ایک بہت عجیب کام کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عمران خان کے دستخط شدہ وکالت نامے نہیں ہیں تو یہ عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ وکیل بیچارہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے وکالت نامے پر عمران خان صاحب کے دستخط کروانے ہیں تاکہ ہم قانونی طور پر آ کر پیش ہو سکیں. یعنی عمران خان ایک جیتا جاگتا انسان ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، سب کو دستیاب ہے. یہ تو آپ کو پاور آف اٹارنی تو کسی ایسے بندے کو آپ کو تب مقرر کرنا پڑتا ہے جب آپ ہے ہی نہیں، آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ کہیں کسی اور ملک میں یا کہیں چلے گئے. یعنی نواز شریف جب پاکستان سے باہر تھا اس کو پاور آف اٹارنی کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن عمران خان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہے 2 قدم پہ، اور وہ جج صاحب کی قید میں ہے، جسٹس ڈوگر کی قید میں ہے اس وقت. ویسے تو وہ عاصم منیر صاحب کی قید میں ہے، لیکن قانونی نقطہ نظر سے جو کتابوں میں لکھا ہے اور جو کاغذوں کے مطابق تو وہ ڈوگر صاحب کی عدالت کی قید میں ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ڈوگر صاحب دستخط ہی نہیں کروا رہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے دستخط کا. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کس کا مسئلہ ہے؟ ویسے تو یہ سب کو پتا ہے مسئلہ تو ایک ہی آدمی کا ہے جس نے استثنا بھی لیا ہوا ہے، ایکسٹینشن بھی لی ہوئی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، سکون بھی نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے. تو مسئلہ تو ادھر ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ خوف اور مسئلہ سارا ادھر ہے. لیکن ڈوگر صاحب نے جو کر دیا ہے نا، انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. جسٹس منیر کی روح کو سکون ملتا ہوگا کہ یار میرا تو شکر ہے جان چھوٹی. ماضی میں مثال دی جاتی تھی جسٹس منیر، اب کم سے کم جسٹس منیر کی مثال نہیں دی جائے گی. اب جسٹس قاضی فائدی صاحب، جسٹس یایا افریدی، جسٹس عامر، یہ جو پہلے تھے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے، اور بہت سارے جج ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے کیے، ان میں ایک جسٹس ڈوگر بھی ہیں. تو جناب دلائل کیسے دے وکیل وہاں پہ؟ کیسے دلائل دے جب اس کے بعد وکالت نامے پہ دستخط ہی نہیں ہے، قانونی طور پر کوئی اجازت ہی نہیں ہے، اور دستخط کے لیے اس نے جانا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ سپرنٹینڈنٹ کو ملو. بشرا بی بی کی فیملی نے ملاقاتوں کے لیے مقدمہ کیا ہوا تھا عدالت میں، کیس عدالت نے وہ بھی مسترد کر دیا. وہ جاتے ہیں جب سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کے پاس، وہ ملاقات نہیں کرواتا، مسترد کر دیتا ہے. اس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے واپس سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے پاس چلے جاؤ، عدالت کیس مسترد کر دیتی ہے. انہوں نے تو سلیم اللہ کلیم اللہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، اور کوئی بھی انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. علیمہ خانم نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو بڑا فخر سے سر بلند ہوا جب سے یہ سائفر سامنے آیا. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے.
ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے, ہم بہت خوش قسمت ہیں. انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کر پاکستانیوں کو یہ سکھایا کہ جب آپ کو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو اسے عبادت سمجھ کر کریں. انہوں نے کہا یہ جدوجہد عبادت ہے. اور میری بہن جب پچھلی دفعہ ان سے ملنے گئی تو انہوں نے صاف الفاظ میں اسے کہا تھا کہ آزادی یا موت. وہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں, وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے. اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو غلامی سے بہتر موت ہے. یہی پیغام وہ اپنی ذات کو مثال بنا کر دے رہے ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے جو سائفر سامنے آیا. میں ہر پاکستانی سے کہوں گی اسے غور سے پڑھیں. ہمیں بھی اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف معلوم تھا جو عمران خان نے عدالت میں بھی کہا اور میڈیا پر بھی بیان کیا. لیکن جب ہم نے پورا سائفر پڑھا تو میں کہوں گی کہ اگر پہلے ہمارا سر فخر سے بلند تھا تو اب آسمان تک پہنچ گیا ہے. پاکستان کا کتنا عظیم لیڈر ہے. دنیا کہاں ایسا لیڈر دیکھے گی جس کا سائفر ہی اس کی گواہی دے رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے جو 4 سال پہلے کہا وہ گواہی سامنے آ گئی. جرنیلوں نے جو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہا یا نیشنل میڈیا کے اوپر جرنیلوں نے جو کہانیاں سنائی وہ ساری جھوٹی ثابت ہوگی. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی میڈیا اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جنرل باجوہ نے جھوٹ کیوں بولا, جنرل بابر افتخار نے جھوٹ کیوں بولا, جنرل ندیم انجم نے یہ ساری چیزیں کیوں کی, یہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے, ڈی جی ISPR نے جھوٹ کیوں بولا. یہ جرنیل اور یہ سیاستدان سارے جھوٹ بول رہے تھے سائفر کے معاملے پر, قوم کو گمراہ کر رہے تھے. پاکستان کا میڈیا انہیں اکاؤنٹیبل نہیں کر رہا. سہیل آفریدی نے ایسے انگلی اٹھائی پولیس والے کی طرف. اب یہاں میں برطانیہ میں ہوں, آپ کے پاس جو قانون چلتا ہے وہ یہیں سے آپ نے ڈرائیو کیا ہوا ہے نا. ہیومن رائٹس کو بھی آپ یہیں سے سیکھتے ہیں, یورپ سے, برطانیہ سے. یہاں جو مرضی چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے نکل کے پولیس والے کو ایسے کرتا ہے اگر پولیس والا ٹھیک کام نہیں کر رہا. یہ 1 سیکنڈ کے اندر سدھے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ پولیس کو اسپیشلی تربیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہولڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سرونٹ ہیں, ملازم ہیں. وہاں پولیس کو تربیت دی جاتی ہے کہ مارو, ڈنڈے کٹو, طاقتور کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف ہے اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دینا ہے. وہاں تو پولیس کی یہ تربیت ہے. یہاں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ہر آدمی برابر ہے ان کی نظر میں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ کھڑے ہو کے وہیں پہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈانٹ سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. یہاں پولیس سے کرنا ہے, آرمی چیف سے کرنا ہے, وزیر اعظم سے کرنا ہے, جو آپ کے ہتھے چڑھ جائے آپ سوال کریں. کوئی آپ کے اوپر کیس نہیں بنے گا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں سمجھ آتی ان کا قانون گوگل کر کے دیکھ لیں, ان کو تحفظ ہے ہر چیز کا, آزادی اظہار رائے میں. تو حمزہ شہباز نے بھی تو انگلی اٹھائی تھی ایسے کر کے پولیس والے پہ. اس انگلی کا کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا. اور بھی بہت لوگ ہیں, شہباز شریف کی بھی انگل ہوتی تھی, وہ بھی اٹھاتا تھا, کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا. مریم نواز بطور ملزمہ جاتی تھی تو پولیس والے ان کو سلوٹ مارتے تھے, زمین سے چیزیں اٹھا کے دیتے تھے, اس کو بھی کسی نے کبھی تذکرہ نہیں کیا, رولا نہیں ڈالا. تو یہاں پہ وہ پولیس والے کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم ملک توڑنا چاہتے ہو, نفرت کیوں بڑھا رہے ہو, تو اس کے اوپر رولا ڈال دیا. انہیں گولیاں لگی ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں پوچھ رہا, انہوں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اپنی آواز اٹھائی ہے تو کہہ رہے جی انگلی کیوں اٹھائی ہے. حد نہیں ہو گیا ویسے پاکستان میں, حد ہی ہو گئی ویسے. ہیومن رائٹس تو بالکل پاکستان میں ختم ہی ہو گئے ہیں اور حالات پاکستان کے بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ریکارڈ موجودہ حکمران توڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیے, عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے, میں نے آپ کو بتایا, قرضے کا ریکارڈ تو لے لیا. اب یہ اگلی خبر لیں آپ. پچھلے سال کی نسبت اس سال جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے وہ 46 گنا کم ہے. 46% نہیں کہہ رہا میں, 46 گنا کہہ رہا ہوں میں, 46 ٹائمز. یعنی جو پچھلے سال سرمایہ کاری آئی تھی اس کو ضرب دے دیں 46 سے تو اتنی کم سرمایہ کاری اس سال پہلے 10 مہینوں میں آئی ہے. کیوں پتہ ہے؟ کام ہی کوئی نہیں ہو رہا پاکستان میں. جو ظلم, بربریت, فسطائیت, عدالتیں بھی یرغمال, سارا سسٹم انہوں نے ایسا قابو کیا کہ کوئی اس سسٹم کے اندر پیسے لگانا ہی نہیں چاہتا. لوگ الٹا پیسے نکال نکال کر لے کر جا رہے ہیں. اچھا, جو 2025 میں تھی وہ 2024 سے کم تھی, جو 2024 میں تھی وہ اس سے پہلے سے کم تھی. تو یہ لگاتار گراوٹ آ رہی ہے. انہوں نے 50 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں کم ترین سرمایہ کاری کے, اور غیر ملکی سرمایہ کاری تو اب نہ ہونے کے برابر ہے. میڈیا یہ باتیں آپ کو نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ وفاقی حکومت نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو 9.5 ارب روپے کے اشتہارات دے دیے. 950 کروڑ میڈیا میں بانٹ دیا ہے انہوں نے. یہ وہ پیسہ ہے جو سیدھا سیدھا بانٹ دیا.
اور ویسے جو مفادات، جو فائدے میڈیا کے بڑے بڑے مالکان، بڑے بڑے لوگ جو فائدے لیتے ہیں، جو اپنے کام نکلواتے ہیں، جن میں وہ اربوں روپیہ کماتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر ہے اور وہ اس سے الگ ہے۔ پاکستان کے ہر میڈیا مالک کا کوئی نہ کوئی ایسا بزنس ہے جس میں وہ بہت پیسہ بنا رہا ہے، اور وہی اصل چیز ہے جہاں سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گچی سے پکڑا ہوا ہے اس مالک کو اور پورے میڈیا کو۔ کسی میڈیا کا مالک ہے، اس کی اور بہت ساری کمپنیاں، فیکٹریاں ہیں، کوئی ہے وہ کاروبار کے اندر ہے کسی سٹاک ایکسچینج کے، کوئی ہے اس کی ملیں اور فیکٹریاں ہیں، کوئی ہے اس کے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، کوئی دوسرا اس کے بڑے بڑے پلازے ہیں، کوئی اور ہے اس کی بہت بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے میڈیا مالکان کسی نہ کسی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، چاہے وہ شوگر کا ہے، چاہے وہ گھی کا ہے، چاہے وہ دوسرے ہیں، بے شمار کاروبار، کیمیکل کا ہے، یہ ہر کاروبار کے اندر ملوث ہیں۔ یہ تو انہوں نے میڈیا بنایا ہوا اپنی پروٹیکشن کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان کے مطابق یہ خبریں چلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ ان کے کاروبار کو پورا تحفظ دیتی ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں رکتا۔ پاکستان